वज़ीर-ए-आज़म अलील, मुल्की जिम्मेदारियां वसी, क्या बजट और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास मुलतवी किए जा सकते हैं? पानामा लीक्स पर ज़ाबिते कार की तैयारी उलझाव का शिकार, 2 हफ्ते में कमेटी बात बनाएगी या फिर एक और कमेटी? 1998 से 2016, इधर मुस्लिम लीग नून, उधर बीजेपी, मंजरनामा बदला ना आवाम की हालत, कौम को फिर यौम तकबीर मुबारक। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG आलमी ताकतों का दोहरा मयार, मार्क डोनर की पाकिस्तान को तसल्ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और प्रोग्राम की मेज़बान उस्मान ओमान की निजी मसरूफियात की वजह से मेज़बानी के फ़राइज़ में सर अंजाम दूंगी। मुझे हस्बे मामूल साथ हासिल होगा जनाब हारून रशीद साहब का और जनाब हबीब अकरम साहब का। आपने अजमाली जायज़ा तो देखा, आज हम किन मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाएंगे। सर फहरिस्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अलालत, जिसके हवाले से खबरें हैं कि एक सर्जरी होना है मंगल को, जिसके सबब वो 2 हफ्ते तक सफ़र भी नहीं कर सकेंगे और ज़ाहिर है इस दौरान अमूर ममलिकत भी सर अंजाम नहीं देंगे। इसहाक डार उनकी अदम मौजूदगी में ये फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। लेकिन ऐसे में हारून साहब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म वीडियो लिंक के जरिए उन इजलासों की सदारत कर सकते हैं जो वो पाकिस्तान में होते कर लेते लेकिन नहीं कर पाए अब बाहर मौजूद होने की वजह से। इक्तिसादी काउंसिल का इजलास और काबीना का इजलास बजट से पहले। गुजारिश ये है कि ये जितनी खबरें छप रही हैं सारी मशकूक है। मसला ये खबर छप रही है कि वो देखेंगे मामलात, कभी इसहाक डार साहब, कभी छप रही है जी ख्वाजा आसिफ देखेंगे जी, और कुछ लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब देखेंगे। ये जो खबर है इसके बारे में एक इत्तला ये है, अभी थोड़ी देर पहले जो बयान आया है कि वज़ीर-ए-आज़म वीडियो लिंक पे देखेंगे और ये करेंगे, ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने जारी करा है। अच्छा। और ये जारी होने से पहले ही इत्तला मौजूद थी कुछ अखबार नवीसों के पास कि शहबाज शरीफ साहब इस काम में लगे हुए हैं। अब इसकी तस्दीक तरदीद तो वही कर सकते हैं। जब बादशाह कमज़ोर होता है, बीमार होता है, मुश्किल में पड़ता है तो महल्लाती साजिशें शुरू हो जाती हैं। अफसोसनाक है, एक आदमी बीमार है इस वक्त तो उनके वज़रा को भी, उनके ख़ानदान को भी असल फिक्र उनकी सेहत की होनी चाहिए और उनको ज़हनी दबाव से बचाना चाहिए। ज़हनी दबाव तो है ही ज़ाहिर है, वरना भले चंगे थे, वो जलसे वलसों से खिताब कर रहे थे बिल्कुल, और मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी में कर रहे थे, जो काफ़ी मुश्किल काम है, कोई आसान काम तो नहीं है। उनको साथ साथ लिए फिर हाँ नहीं, सहारा भी है, बोझ भी बहुत बड़ा है ना जी। 3-4 मन का आदमी है, 10-20 मन उसकी फरमाइशें होती हैं रोजाना। तो वो उसकी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। देखिए मेरा तो ख्याल है वो ठीक होके आ जाएंगे, अच्छा है, इसमें पता चल जाएगा कौन क्या करता है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, उनके औलाद ने क्या किया, पनामा लीक्स में तो कोई उनका साथ दिया नहीं। और ख्वाजा आसिफ अगर कोई फर्ज कीजिए अगर कोई खबरों में छपवाई है, या इसहाक डार साहब को बड़ा शौक है हाँ जी नायब बनने का, वो ठीक होके आ जाएंगे। आजकल इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है, वहाँ भी बड़ी फैल रही हैं, बड़े बड़े हवाले दिए जा रहे हैं, फलाने ये का फलाने ये का उनकी ज़िंदगी खतरा है। मेरे नहीं ख्याल को उनकी ज़िंदगी को खतरा। आज की दुनिया में बाईपास ऑपरेशन के साथ बेशुमार लोगों को हम जानते हैं मुद्दतों से सेहतमंद जिंदगियां गुजार रहे हैं। जनरल हेल्थ तो खराब नहीं है उनकी, मैं देखो कुछ मसला था, वो आ जाएंगे। बाकी देखिए ये पहले सोचना चाहिए था कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि उनकी अदम मौजूदगी में कोई फ़राइज़ अंजाम दे सके, लेकिन ये लोग आइन के नुक्ता नज़र से सोचते नहीं है। ये जो उनके एडवाइज़र हैं, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। इनका ख्याल है कि बस जैसे चाहेंगे चला लेंगे, आइन क्या होता है। वरना ये तो वाज़े हो गया ना, हर चीज़ में एक सबक होता है। ये वाज़े हो गया कि वज़ीर-ए-आज़म बीमार हो सकते हैं। हमारे आप जैसे एक आदमी हैं, किसी वक्त भी अगर नवाज शरीफ साहब तो परहेज वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं करते, अच्छा बहुत कम परहेज करते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत परहेज करने वाला आदमी भी हो, बहुत मोहतात आदमी भी हो, बीमार तो वो भी हो सकता है बिल्कुल। तो उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसका बेहतरीन इलाज करने की कोशिश करें। और जब वो सेहत याब होके आ जाएगा, इस असना में एक सबक यह है कि कोई बंदोबस्त होना चाहिए था, कोई सिस्टम होना चाहिए ना। इंसान तो हमेशा जिंदा नहीं रहता, मतलब 10-20 साल हो सकता है वो बड़ी सेहतमंदी के साथ जिंदा रहे, 50 साल जिंदा रहे, खैर उसमें किसी को क्या है। लेकिन कोई भी आदमी नागुजीर तो नहीं, नागुजीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। बेशक सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो वो बंदोबस्त होना चाहिए और जब वो तशरीफ लाएं, वापस पहुंच जाएं,
تو اس پہ ایک اچھی قسم کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور کوئی ارینجمنٹ کر لینا چاہیے, ایک ڈپٹی پرائم منسٹر ہونا چاہیے. بندوبست تو نہیں ہو سکا جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے ہیں. حبیب صاحب, بہت ضروری ہے کہ 2 جون کو مشترکہ اجلاس ہو, 3 جون کو بجٹ پیش ہو, ملتوی ہو سکتا ہے؟ کیوں اس میں اس لیے کہ وزیر اعظم سٹریس ان دنوں کیوں لے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا ملک نمبر 1 دستور کے مطابق چلانا ہے جی, اور نمبر 2 پوری دنیا میں پھیلی ہوئی جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کی نارمز کے مطابق چلانا ہے. یہ 2 ہی راستے ہیں نا آپ کے سامنے. اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو مثال کہیں اور سے لے لیں گے, اس کو نافذ کر دیں گے. ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو پارلیمانی دساتیر ہوتے ہیں جس میں وزیر اعظم ایوان زیریں سے یعنی قومی اسمبلی یا اس طرح کے کسی ادارے سے منتخب ہو کے آتا ہے, وہاں پہ وزیر اعظم کا آلٹرنیٹ نہیں رکھا جاتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم ایک ایسا عہدہ ہے جس نے عوام کی ول کے مطابق عمل کرنا ہے ان تھیوری اینڈ پریکٹس. اچھا, جبکہ جو سیریمونیل کام ہے وہ صدر کے یعنی پارلیمانی سربراہ کے ذمہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں ہمارا جو دستور ہے وہ بالکل ان لائن ہے ود دا پارلیمنٹری ٹریڈیشنز کہ اس کے اندر صدر جیسے ہی جاتا ہے, مثال کے طور پہ وہ بیرون ملک بھی جاتا ہے تو ساتھ ہی سینٹ کا چیئرمین آ جاتا ہے. سینٹ کا چیئرمین نہیں ہوگا تو اسپیکر قومی اسمبلی آ جائے گا. لیکن پوری دنیا میں وزرائے اعظم جو ادھر ادھر جاتے آتے رہتے ہیں ان کے پیچھے کوئی آدمی کام سنبھالتا اس طرح نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وزیر اعظم بن جائے. ہاں, وہ نومینیٹ کر دیتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور دنیا بھر کی جو پارلیمانی روایات ہیں, خاص طور پر جو جسے آپ مدر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں یعنی یو کے, تو وہاں پر جو وزیر اعظم ہے وہ اس سسٹم کو چلانے کے لیے یعنی ناگزیر تو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی کا اظہار ضروری کسی فورم پہ کرے یا کسی اور ذریعے سے کرے. ایون اگر آپ اپنے دستور کے آخری شیڈول میں جو دیے گئے حلف ہیں جو وزراء کے اور وزیر اعظم کے ہیں, وزیر اعظم کے اور وزیر کے حلف میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے. وہ نقطہ کیا ہے کہ وزیر اعظم کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور نمبر 2 یہ کہ میرا عقیدہ ختم نبوت پہ مکمل ایمان ہے. ٹھیک. باقی سارے کا سارا حلف جو ہے وہ وہی ہے جو ایک عام وزیر اٹھاتا ہے. اور پھر پارلیمانی پریکٹس میں وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے فرسٹ امنگ ایکولز, یعنی وہ تمام لوگوں میں برابر ہے. فرسٹ امنگ ایکولز ہے. جی, فرسٹ امنگ ایکولز ہے, فرسٹ امنگ ایکولز. اچھا ہارون صاحب, بات یہ کہ جب ہم کانسٹیٹیوشنل بحث ہے نا یہ, اب تو لہٰذا وزیر اعظم کی عدم, مثال کے طور پہ بجٹ کے اجلاس میں اگر وزیر اعظم موجود نہ ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اچھا, اگر وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا کوئی اجلاس اٹینڈ نہیں کرے وزیر اعظم تو وہ ان کا نومینیٹڈ آدمی کر سکتا ہے. اگر وہ کابینہ میں کسی کو کہہ دے, کابینہ کا اجلاس اول تو وہ دور بیٹھ کے خود بھی لے سکتے ہیں, آج کل ٹیکنالوجی آسان ہے, اور اگر انہیں نہیں لینا تو وہ ان کا کوئی نومینیٹڈ آدمی بھی لے سکتا ہے. کیونکہ یہ جو فیصلے ہیں اس کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن کسی کی ضرورت نہیں ہے, وزیر اعظم کی ول کی ضرورت ہے, یا وزیر اعظم ایک سرکولر بھیج دیں جو کیبنٹ سیکرٹری کے ذریعے تمام وزراء کو کہ جناب آئندہ چند دن کے لیے وہ جہاں سیریمونیلی ضرورت پڑتی ہے, مثال کے طور پہ صدارت, کابینہ کے اجلاس کی صدارت, اب صدارت تو وزیر اعظم بوجہ عہدہ کر لیتا ہے نا, تو اس میں آپ کسی اور کے سپرد کر لیتے ہیں کہ جناب آپ وہ کر لیں. دیکھیں, یہ جو کانسٹیٹیوشنل بحران کے ابھی اب ہمارے جو سابق چیف جسٹس صاحب تھے وہ بھی بڑی بڑی مثالیں لا رہے تھے, وہ افتخار چودھری صاحب. مجھے معذرت کے ساتھ آج ان کی گفتگو سن کے میرے ذہن میں 2 سوال پیدا ہوئے کہ کیا وہ پاکستان کے دستور سے تو بخوبی آگاہ ہیں, کیا دنیا کے دیگر پارلیمنٹس کے بھی دستور انہوں نے پڑھے ہیں؟ کیا دستوروں کا کمپیریزن انہوں نے کیا ہوا ہے؟ مجھے آج اس بات پہ سیریسلی, ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ علم کا وہ نقطہ نہ سامنے لانا چاہے. اتنا کیوں پریشان ہوگا, یہی بات ہے نا, وہ از اے پولیٹیکل لیڈر, ان کو سیاست کرنی ہے. تو اب انہیں سیاست کرنی ہے تو شاید اس کی وجہ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں آئینی بحران سے بچنے کے لیے ایک اور وزیر اعظم کا تقرر کر دیا جائے اس ایبسنس میں. باقی لوگ بھی تو یہی مطالبہ کر رہے ہیں. آئینی بحران تو نہیں ہے, ضرورت اس کی ہے, میں ان سے اگری نہیں کرتا کہ کوئی پرابلم ہوتا ہی نہیں. وہ بھائی کوئی میجر ڈیسیجنز لینے ہو سکتے ہیں, یہ اتنے نازک مذاکرات ہو رہے ہیں, ایک آدمی پڑا ہوا ہے آپریشن ٹیبل پہ, اس کا علاج ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اسے کچھ دن آرام بھی تو کرنا چاہیے نا تاکہ اس کی صحت بحال ہو جائے. تو اس میں ضرورت ہے, وہ جاتے ہوئے بتا جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ بندوبست کر جاتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ تو ہو ہی سکتا تھا. ویسے بزنس آف رولز میں بھی بہت تھوڑی گنجائش ہے. لیکن ہارون صاحب, ملا منصور کی ہلاکت کے بعد پاکستان کا موقف, پاناما لیکس کے معاملے پر وزیر اعظم وہ تو وہ دے چکے نا, اس پہ نہیں. اور پاناما لیکس پہ آپ پریشان نہ ہو, اس کمیٹی میں کچھ ہونے والا نہیں ہے.
دب جائے گا. اس میں جو لوگ انہوں نے بھیجے ہیں نا یہ حل کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ مسئلہ حل کرنے والے نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ بیٹھ جائے گا؟ وزیر اعظم کے لیے نرم گوشہ تو پیدا ہو گیا, عمران خان نے کہا دعا کریں اسپیڈی ریکوری ہو جائے. کہاں اتنی انسانیت اگر لوگوں میں ہو, نرم گوشہ نہ ان کا پیدا ہوگا, ان کے لیے ان کا جو خواجہ سعد رفیق تھوڑی دیر پہلے جو تقریر کر رہے تھے اس میں لگتا تھا کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وزیر اعظم بیمار ہے, نمبر ایک. نمبر دو, ملک کے حالات اتنے خراب ہیں, امریکہ جو سر پہ چڑھا آتا ہے. مودی نے اس کو وال اسٹریٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے جو گفتگو کی ہے وہ اتنی خوفناک ہے. اور کوئی لگتا تھا آپ کو خواجہ صاحب کو اپنی پراپرٹی کی فکر ہے, اپنی وزارت کی فکر ہے, وہ یہ دل ان کے پتھر ہو جاتے ہیں. یہ کہاں یہ سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیں ہمارے جو وزیر اعظم کے بارے میں نا سب سے اب ویسے مجھے لگتا ہے کہ جیسے آئندہ کچھ عرصے میں یعنی آئندہ چند دنوں میں ایک سوشل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. جیسے ٹویٹر کے ذریعے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, بلاول بھٹو صاحب کے لفظ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کے لیے دعا کیجیے. تو دیکھیے اس طرح کی ایک جو سوشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں بہت زیادہ اس سے ہوا نکال دیتی ہے. مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں, جب 2008 کے الیکشن ہوئے تو 2008 کے الیکشن کے بعد دو بڑی جماعتیں سامنے آ گئیں, ایک پیپلز پارٹی, ایک پی ایم ایل این, اور تیسری تھی پی ایم ایل کیو. تو اس وقت یہ خیال چل رہا تھا, گمان ہو رہا تھا کہ جناب پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این ساتھ ساتھ ہو جائیں. چودھری شجاعت صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا, تو جب والدہ کے انتقال پہ نواز شریف صاحب بھی گئے تو اس وقت پورے میڈیا میں اسپیکولیشن شروع ہو گئی کہ جناب بس آ ملے ہیں سینہ چاک آنے وطن سے سینہ چاک. اور اس طرح کا یہ تو آپ اپنے تیسیس کی خود ہی تردید. میں وہی عرض کر رہا ہوں, دیکھیں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں نا, جو یہ جو اخلاقی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہاں اس سے ہوا یہ کہ ان کی نفرت کم ہو گئی, یہ ہوا. اب جو یہ جو اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے کہ پاناما ایشو ختم ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا. پاناما ایشو سے یعنی یہ آپ کی پیش گوئی ہے پاناما ایشو ختم نہیں ہوگا. پاناما ایشو ختم نہیں ہوگا, لیکن کیا ہوگا کہ وہ جو اس کے اندر بہت زیادہ تیزی ہے نا ایک دوسرے سے, جیسے اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ آتے ہیں باہر اور آ کے جناب مائک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لتے لینا شروع کر دیتے ہیں حکومت کے, تو وہ اس کا نتیجہ ہے کہ بھائی یہ عارضی وقفہ ہوگا نا, وہ صحت یاب ہوگا. عارضی وقفہ, ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں یہ عارضی وقفہ ہوگا. وزیر اعظم نواز شریف کے دل کے معاملے نے کچھ دل نرم تو کیا, لیکن اتنے بھی نرم نہیں کہ یہ معاملہ دب جائے. اسی پر بات کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید, اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹی او آرز کے معاملے پر. جی ہاں, پاناما لیکس کا جب شور مچا اور اس کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے آخرکار پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے پیشکش کی گئی کہ وہ ٹی او آرز کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی بنائے دیتے ہیں, لیکن اب 16 دن ہو گئے وزیر اعظم کے اس خطاب کو نیا وہیں کھڑی ہے, کیونکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے مطالبات منظور کریں, حکومت کہہ رہی ہے جوں کہ تو نہیں مانیں گے. رکاوٹ کہاں ہے؟ وہ بھی تحقیقات نہیں ہو سکتی, نواز شریف صاحب کو سوٹ ہی نہیں کرتے, پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں نا اب اس میں البتہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے کردار واضح ہو رہے ہیں. درداری صاحب جو ہیں ان کا رول کم ہو رہا ہے, ایک عمل شروع ہوتا ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں ہر کہیں. اس میں بلاول اب زیادہ سیٹ کر رہا ہے. آج تو ویسے بھی ایک انٹرویو ان کا چھپا, انہوں نے کہا میں کیوں ملوں ان سے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی کوشش بھی کوئی خاص کامیاب ہوئی نہیں ہے. اس میں کیا ویسے انہوں نے دیا ہے کہ میری بالواسطہ رابطہ ہوا, انہوں نے حوصلہ افزائی کی, مجھے لگتا نہیں ہے. اس میں خورشید شاہ نے پبلکلی کہہ دیا کہ نہیں ملنا چاہیے, اور ہم پیپلز پارٹی کو اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے. پالیسی نہیں سمجھ آ رہی. فوج جو ہے اس نے گیند پھینک دی ہے سیاسی پارٹیوں کے کورٹ میں, اس نے سوری عدالت نے, وہ اس میں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتی. فوج کا وزن احتساب کے پلڑے میں ہے, مداخلت نہیں وہ کرے گی, ماشاءاللہ نہیں لگائے گی. اچھا, وہ اس کے لیے براہ راست اصرار نہیں کرے گی, لیکن حالات ایسے ہیں. آپ کو یاد ہے جب 12 افسروں کو برطرف کیا تو 4 ہفتے ملاقات ہی نہیں ہوئی, 12 افسروں کے خلاف کارروائی کی, فوجی افسروں کے خلاف, وزیر اعظم کے اور ان کی. احتساب تو ہوگا, کوئی چاہے یا نہ چاہے. عوام چاہتے ہیں, میڈیا چاہتا ہے, فوج چاہتی ہے. فوج یہ کہہ رہی ہے کہ سروائیول ہی نہیں ہے, ٹیررزم ہی ختم نہیں ہو سکتا, قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ابھی نہیں تو کچھ عرصے کے بعد. لیکن اس میں بہت دلچسپ واقعات ہو رہے ہیں. مثلاً پیپلز پارٹی تو کبھی نرم پڑ جاتی ہے, لیکن اسے پی ٹی آئی سے تو آپ کا کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا تھا. مگر کیا کہہ رہے ہیں, کسی نے نوٹ کیا 2 دن سے شاہ محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سبھی کا ہونا چاہیے. بھئی یہ تو حکومت کا موقف تھا. 400 450 600 آدمیوں کا احتساب کیسے ہو سکتا ہے. وہ جہانگیر ترین کی وجہ سے کہہ رہے ہیں
کہ جہانگیر ترین اگر تلا جائے اس میں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. اور وہ پہلے ہی سے نظر آ رہا تھا عمران خان نے بڑی غلطی کی ہے اس کو نامزد کر کے. وہ ٹیم پلیئر نہیں ہے, وہ جہانگیر ترین ہی نہیں, چودھری سرور اور لوگوں کے خلاف بھی وہ تقریریں کرتا رہتا ہے. انسیکیور آدمی ہے, اس کا مسئلہ اپنا گروپ بنانے کا 2013 میں اس نے کیا. بہرحال یہ جو ایک عمل شروع ہوتا ہے نا بعض اوقات, جیسے کیا کہتے ہیں عمل انگیز کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس سے کیٹلسٹ ہے یہ, اس میں چیزیں اپنی بدلنا شروع ہو جائیں گی, بہت تبدیلیاں آئیں گی. اس میں ممکن ہے شاہ محمود کا انجام آخر میں خراب ہو, احتساب تو اس میں ہوگا ہی, اس میں پیپلز پارٹی کا مستقبل بھی واضح ہوگا. اس میں دیکھا جائے گا کہ بلاول کا رول, میں تو ان کا انٹرویو پڑھا زرداری صاحب کا, مجھے تو بڑی حیرت ہوئی جی, وہ تو فوکسڈ ہی نہیں ہے بالکل, سوالوں کے عجیب عجیب انہوں نے جواب دیے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے. لیکن کل کے بلاول کے بیان کے بعد لگا کہ زرداری اور بلاول ایک پیج پر ہے پاناما لیکس کے معاملے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پیج ہیں دو. ایک پیج ہے نواز شریف صاحب کا جو ان کا نیریٹو ہے پاناما لیکس کے اوپر. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پاناما لیکس آ گیا نا تو ونس فار آل یہ سارا مسئلہ طے کر دیا جائے احتساب کا کہ قرضے کس نے معاف کرائے اور سب کس نے معاف کروایا, طے کر لیتے ہیں بیٹھ کے تاکہ آئندہ کوئی پولیٹیکل لوگوں پہ الزام نہ لگا سکے. اچھا دوسرا نیریٹو ہے جو عمران خان نے شروع کیا اور اعتزاز احسن نے وہ ٹارچ اٹھا لی. عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں واحد قابل احتساب شخص صرف ایک ہے جس کا نام ہے نواز شریف, اور اتفاق سے وہ پرائم منسٹر بھی ہے پاکستان کا, تو لہٰذا احتساب کے سارے گھوڑے سارے ہاتھی جو ہے نا اس کو روند کے گزر جائیں. اب اعتزاز احسن صاحب ہیں. اچھا اعتزاز احسن صاحب اس پورے معاملے میں, دیکھیے اعتزاز احسن صاحب اس معاملے کو حل کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اعتزاز احسن صاحب کا کنڈکٹ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس میں خود نمائی کا لطف لے رہے ہیں. وہ جو میڈیا پہ آتے ہیں, کیمرے چلتے ہیں, وہ 5, 7, 10, 20 منٹ کے لیے ان کی وہ جو گفتگو املا کے انداز میں وہ جو کرتے ہیں جیسے بچوں کو کروائی جاتی ہے, اور پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لفظ لاتے ہیں. پیپلز پارٹی میں کسی خلا کو محسوس کر رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل یہی کر رہے ہیں. تو وہ اپنی جگہ تراشنے اور تلاشنے کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. اب وہ ان کے نزدیک نہ تو پیپلز پارٹی اہم ہے اس وقت, نہ کچھ اور اہم ہے. ان کو ایک تو اپنی سیاسی بقالہ حق ہے, کیونکہ جس بری طرح سے وہ 2013 کا الیکشن ہارے تھے یہیں لاہور سے, اور پھر جس کا الیکشن لڑا ہی نہیں تھا, ان کی بیگم نے جو ہارے تو یہی تھا نا, کیمپین تو یہی چلا رہے تھے نا. تو جس انداز سے پھر یہ بھاگ بھاگ کے وہ پلندہ لے کے کبھی اس عدالت اور کبھی اس عدالت جاتے رہے, اور اس کیس کا کوئی ایک نقطہ شمع شوشہ بھی ثابت نہیں کر سکے. اچھا وہ کیس ختم ہوا, اس کے بعد انہوں نے پوری کوشش کی کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے اس میں تو یہ حکومت اڑی جائے. اچھا وہ حکومت پھر بھی نہیں اڑ سکی. تو اس کے پھر ان کے مخالفین پاناما لیکس کے بارے میں سوال. اچھا پاناما لیکس جو ہے, اب پاناما لیکس پہ بھی ان کی کوشش یہ ہے, اب ان کے جو ٹی او آرز ہیں, میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں, میں پولیٹیکل سائنس کا ایک طالب علم ہوں جسے تھوڑا بہت قانون سے مس ہے, کہ ان ٹی او آرز کی ٹکٹکی پہ ایک فرشتے کو کس دیا جائے تو وہ بھی مصیبت میں پھنس جائے گا. اچھا یعنی وہ کسی انسان کو تو دور کی بات ہے نا, اور وزیر اعظم تو دور کی بات ہے. نواز شریف ہے نہیں جی نہیں, کوئی فرشتہ جو بالکل اپنے فرشتہ صفت بھی ہو, پاک صاف بھی ہو, پاک دامن بھی ہو, تو اس کو بھی ان کے ٹی او آرز کی ٹکٹکی پہ کس دینا تو وہ تو مجرم ہی ہوگا. ٹھیک ہے, ٹی او آر سے تھوڑی فیصلہ ہونا, فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. وہ تو فائنلی معاملہ کہاں جائے گا؟ ٹی او آر کے نام پہ فیصلہ کہاں جائے گا؟ عدالت میں. ٹی او آر سے تو دائرہ کار ہی طے ہونا ہے نا, جرم تو ثابت نہیں ہوتا اس سے کوئی, یا نہ اسے آدمی بری ہوتا ہے. ٹی او آر سے کیسے اعتزاز ایسا دائرہ کار کا تعین نہیں کر رہے, وہ نقطہ کار کا تعین کر رہے ہیں. اور نقطہ کار جو ہے وہ ہے نواز شریف. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عدالت کو کہہ رہے ہیں, فیصلہ کس نے کرنا صاحب وہ تو عدالت کو چاروں کھونٹ باندھ کے یہاں لانا چاہتے ہیں. نہیں باندھ کیسے دیں گے عدالت کو؟ عدالت کو ناانصافی پہ کیسے آمادہ کر لیں گے وہ؟ ہارون صاحب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بڑا کیس سیاست کا عدالت میں نہیں لڑا جاتا. اچھا میرے انالسٹ اگر بریک کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں اسی معاملے پر, تو ناظرین واپس آتے ہیں ہم بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم ٹی او آرز کے معاملے پر بات کر رہے تھے جس پر ڈیڈ لاک برقرار ہے, اور بات ہو رہی تھی کہ آخر اس معاملے سے حکومت یا اپوزیشن کیسے نبرد آزما ہوں گے. تو ہارون صاحب اگر 2 ہفتے گزر گئے پھر بھی بات یہی رہی جوں کی توں, تو کیا حل کیا جائے گا اس معاملے کا؟
ابھی اس مرحلے پہ فیصلہ کرنا مشکل ہے, یہ لیکوڈ سچویشن ہے. یہ اعتزاز احسن پہ جو اتنی تقریر انہوں نے کی اس پہ مجھے البتہ تعجب ہے. اعتزاز احسن کیا کہہ رہا ہے, وہی جو اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں. وہ پرٹیکولرلی اعتزاز نے کوئی خاص بات کی, وہ تو پرسوں شام کو تو بہت اس کا لہجہ نرم تھا. اس نے کہا وہ واپس لینے کے لیے تیار ہیں وزیر اعظم کا نام, لیکن حسین نواز کے والد کا نام شامل کر لیتے ہیں. نہیں تو بعد میں کہا نا اس نے. اور وہ بھی جو سعودی عرب میں طائف میں لے ہیں اس پہ بھی واپس لینے کے لیے تیار ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں, تھوڑا سا آپ پیچھے ہٹیں تاکہ پریکٹیکلی پاسبل ہو جائے. تو نہایت معقول بات انہوں نے کی. اب میری سمجھ میں نہیں آتا اس پہ یہ لوگ کیوں اتنے برہم ہیں. ویسے یہ بالکل کچھ اسی طرح کے جس طرح کا کوئی کراٹے کا کسی کو آفر کرے کہ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہوں, میں فلائنگ کک ماروں گا, تم تھوڑا سا پیچھے ہٹو تاکہ تمہیں صحیح لگے. اچھا قبلہ, کراٹے میں اور سیاسی مذاکرات میں بہت فرق ہوتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایک بڑا عظیم دعویٰ فرمایا تھا کہ میں پولیٹیکل سائنس کا ایک طالب علم. پولیٹیکل سائنس میں کراٹے اور سیاسی مذاکرات ایک ہی چیز ہوتے ہیں, یعنی کچھ لو اور کچھ دو ہی ہوتا ہے نا. ایک منٹ تھوڑا صبر کر لیں, مشکل ہے آپ کے لیے صبر کرنا, لیکن کر لیں, پھل میٹھا ملے گا. جیسے مولانا فضل الرحمان کے لیے فرمائش کرنے کے بعد کا عرصہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی پوری ہو جائے. یہ اسی طرح ہوتے ہیں مذاکرات, دونوں کبھی بہت سخت موقف اختیار کر لیتے ہیں. جیسے جنگ کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا کہ جنگ ایک ہنڈولا ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے, اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں پریڈکٹیبل نہیں ہوتی یہ چیزیں کہ لازمی اللہ ہی جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا. لیکن دونوں کبھی اپنی پوزیشن تھوڑی سی نرم کریں گے, کبھی سخت کریں گے. ابھی خواجہ سعد رفیق جو تقریر فرما رہے تھے وہ مزاحیہ پروگرام میں چلائی جا سکتی ہے, کسی بھی مزاحیہ پروگرام میں, اس پہ نہیں علی جناب کو کوئی اعتراض. وہ ہر ایک کے لیے نہایت توہین آمیز ان کا لب لہجہ تھا بلا بلا. میں تو خیر تھوڑی سی دیکھنے کے بعد بند ہی کر دی. اچھا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کچھ شرم ہونی چاہیے, کچھ حیا ہونی چاہیے, کچھ گریس ہونی چاہیے. اور میں نے تو خیر انہیں ایسی انہیں اور شیخ رشید کو ایسی باتیں کرتے سنا ہے. قومی اسمبلی کبھی میں جایا کرتا تھا کہ آدمی کو حیرت ہوتی تھی کہ انہیں یہی نہیں پتا یہ قومی اسمبلی ہے, یہ کوئی اکھاڑا تو نہیں ہے, یہ کہیں کسی محلے میں کوئی چارپائیوں پہ بیٹھ کے گفتگو تو نہیں ہو سکتی ہو رہی. ماشاءاللہ وہ سارے ہی سیاستدان جو ہیں, عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں جارگن رائج کیا وہ تو یہی ہے. نہیں, عمران خان کے آنے سے بہت پہلے حضور والا میں اسمبلی کی بات کر رہا ہوں جو وہ پالیٹکس میں نہیں تھے 90 میں, جو شیخ رشید اور خواجہ اعظم وغیرہ جو زبان بولتے تھے, سننے والوں کو شرم آتی تھی, انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان بعد میں ہے, عمران خان کا لب لہجہ ٹھیک نہیں ہے. اس پہ میں 2008 سے 2013 تک اسمبلی میں ایسی کبھی بات نہیں ہوئی تھی. مطلب ہم دیکھیں 2008 سے پہلے تو میثاق جمہوریت ہو چکا تھا نا کہ ملک کو مل کے لوٹنا اور برباد کرنا ہے. وہ تو اس میں تو میثاق جمہوریت اور کیا تھا میثاق جمہوریت. اس کے بعد یہ کیسے ایک دوسرے پہ, ہاں جب الیکشن قریب آئے تو کیا تقریریں کرتے تھے شہباز شریف مفاہمت کو ہر روز ٹی وی. کون سی مفاہمت کا مقصد کیا تھا؟ ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اس کے بعد زرداری صاحب نے ڈٹ کے لوٹا اس ملک کو, ان کے ساتھیوں نے یہ خود کہتے رہے. اور کیا کیا حکومت میں آنے کے بعد کوئی احتساب کیا؟ میں تو آپ کو ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب یہ ایک دوسرے سے کشمکش میں تھے. عمران خان وہ تو کشمکش میں ہے نا. میں عمران خان کے رویے کو انڈورس تو نہیں کرتا. میں نے نہ کبھی لفظ انقلاب کو قبول کیا, نہ سونامی کو قبول کیا, نہ جنون کو قبول کیا, جب میں ان سے کافی حسن ظن رکھتا تھا. اور جو وہ لب لہجہ اختیار کرتے میں نے تو اس کی کبھی تائید نہیں کی. اب مجھے کیا بتا رہے ہیں. اچھا احتساب کی بات کریں, شرجیل میمن صاحب ایسے میں واپس آنے کا اعلان کرتے دکھائی دے رہے ہیں, ان کے بارے میں خبریں ہیں. اور پھر پس پردہ یہ بھی بات چل رہی ہے کہ شاید لندن میں کچھ ملاقاتوں یا گفتگو کا ان پہ کرپشن کے الزامات. شرجیل میمن صاحب وہ جو کرپشن کے الزامات کراچی میں لگتے ہیں نا جی, وہ بس آپ ان کو جانے دیجیے. فی الحال آج بس آپ چھوڑ دیجیے, کیونکہ وہاں پر بہت سارے الزامات جو ہے نا وہ محض اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ الزام لگانے میں انہیں مزہ آتا ہے. دوسری بات یہ ہے دیکھیے ٹی او آر کوئی تبصرے کی ضرورت ہے اس پہ آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر شرجیل میمن نے بھی کوئی بے نہیں کی, ڈاکٹر عاصم نے بھی نہیں کی, دوسرے وزراء نے بھی نہیں کی, اور وہ جو لاکھوں بورڈ لگے وہ بھی جو زمینوں پہ قبضے ہوئے منظور کاکا کے جو قصے ہیں, اور لا تعداد معاملات, تحقیقات ہونی چاہیے. ہوائی باتیں یہ سب. اور کیا ہم تحقیقات کریں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ تو کہتے ہیں ایسے الزام لگا دیے جاتے ہیں, ذریعے کریں. اب تک تو ایسے لگا دیے جاتے ہیں. اب تک تو ایسے یار لاکھوں بورڈ تو لگے ہوئے میں نے دیکھے, ایسے ہی لگتے ہیں. وہ بھی کوئی اپنا آصف علی زرداری پہ ایسے ہی لگے الزامات, 11 سال اندر رہا.
نواز شریف کے اوپر ایسے الزامات میرا نہیں خیال اس موضوع پہ نواز شریف کے اوپر ایسے الزامات لگے. میرا نہیں خیال اس موضوع پہ جو قول فیصل جناب نے ارشاد فرما دیا اس کے بعد کسی بحث کی ضرورت ہماری تو عادت ہے ایسے ہی لگے. زرداری فرشتہ ہے, نواز شریف فرشتہ ہے, شرجیل فرشتہ ہے, ڈاکٹر عاصم فرشتہ ہے, یہ سب فرشتے ہیں. ہمیں کسی نے ان کے بارے میں مغالطے میں مبتلا. ہمیں تو صرف یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہر شخص سے قانون کے مطابق سلوک ابھی تک جو سلوک ہوا ان کے ساتھ وہ قانون کے مطابق نہیں, وہ عدالت میں پیشیاں 11 سال جو زرداری کے ساتھ ہوا وہ قانون کے مطابق تھا. بہت اچھا. یعنی ایک آدمی مثال کے طور پہ الطاف حسین, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے نا. یعنی ایک ایسا کام, یعنی ایک ایسا شخص کے بولنے پہ پابندی ہے جس کے اوپر کیس ہی نہیں چلایا گیا, اس کی سزا جو ہے اسے وہ دی گئی ہے جو شروع تو ہوئی ہے, پتہ نہیں ختم کب ہونی ہے. ابھی حضور والا یہ ہمارے کچھ دیر پہلے آپ عدالت اور قانون کی بات کر رہے تھے, اس پہ عدالت نے پابندی لگائی ہے. مطلب کیونکہ نہ صرف اشتعال انگیز تقاریر وہ فرما رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے گندی تقاریر شروع کر دی جس کا ایک جملہ بھی کوئی سن نہیں سکتا. مولانا ظفر علی خان نے اس طرح کے فیصلوں کے بارے میں کہا تھا نہ وکیل ہے نہ دلیل ہے. بات یہ ہے یہ کون سی سزا ہے ہارون صاحب, یہ کون سی سزا ہے جو ہارون صاحب, مجھے تو ایسی عدالت کا ہارون صاحب اس عدالت کا فیصلہ نہیں ہے. اگر عدالت غلط کرے تو ہمیں تو روکنا چاہیے نا, پوچھنا چاہیے کہ قانون دستور کیا کہتے ہیں. یہ سارے فرشتے ہیں ایک طرف تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ایسے ہی ہے بس. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں قانون کے مطابق وہ قانون کے مطابق فیصلہ عدالت ہی کرے گی نا. اور اس سے ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو, الطاف حسین کو, شرجیل میمن کو, ڈاکٹر عاصم کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ اپنے جج خود طے کر لیں. اچھا ہارون صاحب, ان کی مرضی سے ایک جج مقرر کر دیا جائے. ہم نے تو ان کے اوپر الزام نہیں لگانا, ہم نے تو فیصلے, جیسے بھٹو پہ الزام لگایا, فیصلہ بھی سنا دیا. ہم تو ہر ایک سیاستدان کا انجام جو ہے نا بھٹو والا چاہتے ہیں. کون سے بھٹو والا؟ کہ اس ملک میں جمہوریت پسندوں کا انجام جو ہے نا, یا تو وہ طیارہ سازش کیس میں پکڑا جائے, یا وہ کسی قتل کے جھوٹے موٹے 109 کیس میں اڑا دیا جائے. تو یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے, میں ایبسٹریکٹ تو نہیں کر رہا. بھٹو نے تو قتل کیا تھا نا بھائی, اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا. پھر نواز شریف نے بھی طیارہ اغوا کیا تھا, یہ بھی کر لیا. ہر کیس کا الگ معاملہ ہوتا ہے. نواز شریف نے پاکستان کے آرمی چیف کو اس انداز میں رخصت کیا جو بے حکمتی کی بات تھی, اس میں وہ پھنس گئے مصیبت میں. اور اسی ہفتے جو گیلپ سروے ہوا یا 2 ہفتے کے بعد, اس میں 70% لوگوں نے نواز شریف کو برطرف کرنے کی تائید کی تھی ان کی حماقت کی وجہ سے. بس آئندہ الیکشن میں گیلپ والوں کو کہا کریں گے کہ آپ سروے کر دیا کریں. ہم الیکشن میں تو ہٹلر بھی جیت جاتا ہے, مسولینی بھی جیتا ہے. الیکشن اٹ سیلف کسی کی اخلاقی تائید نہیں ہوتی. یعنی کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. اگر بریک کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں اور عالمی سیاست کی طرف بھی جائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے پاکستان کے سیاسی نظام کے بارے میں بہت ہی پرمغز گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, جس میں جمہوریت بہترین انتقام ہے, لیکن اس میں یہ سوال اٹھا کہ یہ انتقام نظام سے لیا جا رہا ہے یا عوام سے. ایسے میں ہم اگر اسی گفتگو کا ہمارے ساتھ نہیں, مطلب سوال اٹھایا میں نے, اور آپ کے اور ہارون صاحب کے درمیان اتفاق ہو سکتا ہے, میرے اور آپ کے سوال ہے کہ یہ انتقام نظام سے یا عوام سے. لیکن آج 18 سال ہو گئے حبیب صاحب, ذرا آج کے دن کو یاد کر لیں. 28 مئی آج 18 سال ہو گئے پاکستان کو ایٹمی قوت بنے ہوئے, اور تب یہ کہا گیا تھا کہ ایٹمی دھماکہ کر لیں گے چاہے ہمیں گھاس کھانی پڑے. ایٹمی دھماکہ تو کر لیا, دفاع مضبوط ہو گیا. اب بھی کیا گھاس کھانا پاکستانی عوام کا مقدر ہے؟ لوڈ شیڈنگ پاکستانی عوام کے لیے, پانی کا مسئلہ پاکستانی عوام کے لیے, صحت کا مسئلہ عوام کے لیے, تعلیم کا مسئلہ عوام کے لیے. ہارون صاحب, وہ تو الگ مسئلہ ہے نا. وہ دیکھیے ایٹمی دھماکوں سے تو اس کا تعلق نہیں. ایٹمی دھماکہ تو کرنا ہی چاہیے تھا نا. ایٹم بم جو ہے وہ پاکستان کے دفاع کی ضمانت ہے. 1970 میں کیا ہوا تھا, 2-4 لاکھ لوگ بنگال سے, مشرقی پاکستان سے انڈیا چلے گئے تھے اور انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا تھا. اس کے برعکس کارگل میں ہم کتنا آگے چلے گئے, 500 کلومیٹر آگے, اور قبضہ کر لیا, اور 10 لاکھ آرمی انہوں نے موو کی, 160 ارب روپے کے اخراجات کیے. 160 ارب انڈین روپے, ہمارے کوئی 300 ارب روپے کے اخراجات انہوں نے کیے, اور وہ کھڑے رہے بارڈرز پر, واپس جانا پڑا. کس لیے واپس جانا پڑا؟ اس ایٹم بم کی وجہ سے. ایٹم بم بہرحال پاکستان کا تھا, خاص طور پہ جو چھوٹا بم ہم نے بنایا جس کو ٹیکٹیکل ویپن کہتے ہیں, جو 2-3 میل کے دائرے میں ہر چیز کو بسم کر سکتا ہے. اور جو ان کا کولڈ سٹارٹ کا منصوبہ تھا, وہ ڈاکٹرائن ہے, وہ سارا دھرے کا دھرا رہ گیا. جہاں تک عوامی مسائل کا تعلق ہے تو ایٹم بم اگر نہ بنا ہوتا تو کیا وہ حل ہو چکے ہوتے؟ بالکل نہیں. اس کے لیے تو جو چیزیں ضروری ہیں وہ ضروری ہیں بس.
آپ کیا سمجھتے ہیں حبیب صاحب، بھارت نے ہمارے مقابلے میں سول نیوکلیئر تعاون کا معاہدہ امریکہ کے ساتھ کیا، لیکن پاکستان میں وہ اہداف اس طرح سے حاصل نہیں کیے جا سکے. یہ ایک سنگ میل تھا منزل کی جانب ایٹمی دھماکوں کرنا. منزل کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ایٹمی دھماکوں کے بعد ہمیں جو سول سائڈ پہ جس طرح ہمیں گرو کرنا چاہیے تھا، یعنی سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اندر، اس طرح ہم شاید تیزی سے گرو نہیں کر سکے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ آمریت آ گئی. تو آمریت بھی آئی ایک فوجی، اور جن کا پورے کا پورا تھرسٹ جو تھا وہ دفاعی اس کی یعنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے دفاعی استعمال پر تھا. پھر اس کے بعد ہمارا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام بھی لگا ڈاکٹر عبدالقدیر کے اوپر، وہ ٹی وی پر بھی جو سارا فلم چلی وہ سب کچھ ہوا. تو اس کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کے اوپر یوں کہیے کہ ایک غیر اعلانیہ پابندیاں لگ گئیں کہ انہیں تو کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی مہیا نہیں کرنی. اچھا آن دا ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے پاس نہ صرف ایک بڑی اکانومی ہے، ان کو بجلی کی ضرورت بھی ہے. وہاں پہ اب کہا جاتا ہے کہ تقریباً $100 ارب کے پروجیکٹس امیڈیٹلی سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ہو سکتے ہیں، جو امریکن کمپنیز آئندہ کچھ عرصے میں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اتنی بڑی مارکیٹ بھی نہیں ہے. تو وہاں پر دوسری بات ہے کہ انڈیا کے اوپر نان پرولیفریشن کا کم از کم ریکارڈ جو ہے ہمارا، اگرچہ ہمارا بھی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک الزام لگا ہوا ہے اور اس کا ایک اعتراف ہے. وہ کیسے دیا گیا وہ ایک الگ حیثیت ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن انڈیا کے اوپر وہ بھی نہیں ہے. تو یہ البتہ اب دنیا ماننے لگی ہے کہ نان پرولیفریشن کے حوالے سے پاکستان نے جو اقدامات لیے ہیں وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے. اچھا، یعنی ہم نے اپنے ایٹمی اثاثوں کی جو حفاظت کے انتظامات کر رکھے ہیں، ہم ٹاپ آف دا لائن ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی طرف کیسے جائیں. یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے. اس وقت سوائے ہمارے ساتھ دنیا میں چین ایک ہے ملک جو ہمیں دے رہا ہے ٹیکنالوجی کسی حد تک، اور کچھ ظاہر ہے اس معاملے میں یعنی سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے میدان میں چین بھی کوئی بہت بڑا پرانا کھلاڑی نہیں ہے. یہ 90s میں انٹر ہوا تھا. تو 90s میں انٹر ہونے کی وجہ سے اس کے پاس بھی بہت سارے، اب تو اگرچہ تجربات ہیں اپنے ملک میں، انہوں نے بہت بڑے بڑے پلانٹس لگائے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس طرح کے مغربی تجربات کی لینتھ جو ہے ان کے پاس نہیں ہے. پاکستان اس کو کچھ سپورٹ کر رہا ہے اپنے تجربے سے، کیونکہ پاکستان نے، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر جب 1972 میں جو کینوپ لگا تھا کراچی میں، تو اس کے فوراً بعد ہی، لگنے کے بعد ہی 74 میں تو یہ ہو گیا جسے اسمائلنگ بودھا کا دھماکہ کہتے ہیں انڈینز، تو اس کے بعد پھر یہ NSJ بن گیا اور ساری چیزیں ہو گئیں. تو اس وقت بھی ہمارے اوپر پابندیاں لگ گئی اور کینیڈا نے کہا کہ جناب ہم آپ کو وہ نہیں دیں گے، آپ کو فیول نہیں دیں گے. اچھا، تو اس وقت ہم نے بہت محنت کی، تو ہمیں اس کا ایک تجربہ ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو. تو اس تجربے کی بنیاد پہ ہم اپنے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے پلانٹس لگوا بھی رہے ہیں، چین کے ساتھ مل کے لگا بھی رہے ہیں، کچھ پارٹس ہم بنا بھی رہے ہیں. اب یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی اگر ہمیں مل جائے تو ہم ایک کوانٹم جمپ لے لیں گے. دیکھیے اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں جو کام امریکہ کو، انڈیا کو نہیں کرنا پڑا وہ ہمیں کرنا پڑے گا. پرابلی ہمیں NPT پہ سائن کرنا پڑے گا. انڈیا اس کا ممبر تو نہیں بن گیا نیوکلیئر سپلائی. ابھی تو حمایت کر رہی ہے اوباما انتظامیہ، اوباما انتظامیہ اس کی حمایت. وہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے تو پورا ایک مفروضے پہ نقشے کھینچ دیا، $100 بلین کی وہاں انویسٹمنٹ بھی کرا دی. نہیں یہ ان کا ایکسپیکٹیشن ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں ہو رہی ہے. کیا بات بھائی، چین اس میں موجود ہے یا نہیں؟ اس کے پاس ویٹو ہے یا نہیں؟ ہے اس کے پاس ویٹو انہوں نے استعمال کیا یا نہیں کیا، اور وہ ہمیں یقین دلا رہے ہیں. سب ممنون حسین صاحب جب پچھلے برس گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ دونوں ممبر بنیں گے یا دونوں نہیں بنیں گے. بالکل. اور وہ چین جو ہے وہ اس پہ ڈٹا ہوا ہے. چین کی موجودگی کا تو آپ نے یوں سرسری ذکر کیا، میں حیرانی رہ گیا. چین کا وہاں ہونا نہ ہونا کوئی اہمیت ہی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ چین کے اپنے مفادات، امریکہ تو چاہتا ہے، چین نے پاکستان کے مفادات کا حفاظت نہیں کرنی. چین نے یقین دلایا اپنے مفادات کی حفاظت کرنی. لہذا یہ کوشچن ہے. اب میں آپ کو بتاؤں چین نے کب ویٹو کا استعمال کیا. دیکھیے لیکن NSG میں یعنی اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ان شارٹ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہارون رشید صاحب کہ چین کے ہوتے ہوئے پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نیوکلیئر سپلائی گروپ کی رکنیت کا معاملہ چاہے امریکہ کی جتنی بھی آشیرواد حاصل ہو بھارت تب تک ممبر نہیں بن سکتا جب تک تمام ممالک اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ نے